पिछले साल शुगर कमीशन रिपोर्ट आने से अब हालिया दिनों में FIA केसेस बनने तक ये वाज़ेह हो चुका है कि शुगर स्कैंडल का असल और मरकज़ी महवर PTI की देरीना रहनुमा जनाब जहांगीर खान तरीन हैं। अगरचे FIA ने चीनी बहरान से मुताल्लिक 15 के करीब मुकदमात दर्ज किए हैं, लेकिन चीनी कारोबार के नामी गिरामी ऐसे लोग जो कि यकीनी तौर पर मुश्तबा तौर पर चीनी के कारोबार में मुलव्वस हैं या ये कि वो नामी गिरामी इस मामले के करते धरते हैं, उनके खिलाफ उस अंदाज का एक्शन नहीं हुआ है, उस अंदाज का मीडिया ट्रायल नहीं हुआ है, FIA केसेस सामने नहीं आए हैं इस अंदाज का जो कि मुकद्दर में मिला है जनाब जहांगीर खान तरीन के। ये तासुर इस हवाले से सामने आ रहा है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI के देरीना रहनुमा जनाब जहांगीर तरीन के दरमियान खलीज बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में पैदा की गई है। मुबैना हदफ बनाकर निशाना बनाए जाने पर कल 1 साल से खामोश जहांगीर खान तरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने इमरान खान से शिकवा किया कि उन्हें इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। जहांगीर तरीन की शिकायत थी कि तहरीक इंसाफ से मैं इंसाफ मांग रहा हूँ। तरीन साहब ने सवाल किया, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है? आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही? 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। मैं तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया 10 साल। आपका क्या ख्याल है कि मैं इसी से अलग हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ और इंशाअल्लाह ताला शामिल रहूंगा। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें, इनको बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई कलीदी शख्सियत रही है। कई सालों तक वो इमरान खान के सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नायब के तौर पे पूरी दुनिया उनको जानती रही है। कल यही चीज़ सामने आई जब वो बैंकिंग कोर्ट पे पेश हुए और PTI में उनका जो इन्फ्लुएंस है वो सामने आया। 3 रुकने कौमी असम्बली, 10 रुकने पंजाब असम्बली जहांगीर तरीन से इज़हार यकजहती के लिए बैंकिंग कोर्ट में पहुँचे। PTI पंजाब में इस तकसीम का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नुकसान भी पहुँच सकता है, सियासी नुकसान भी पहुँच सकता है। देखना यह है कि ये किस अंदाज में आगे बढ़ता है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लीडरशिप इस मामले में किस अंदाज से इस शफाफ एहतसाब के साथ इस तासुर को ज़ाइल करती है कि दरअसल एक मंसूबे के तहत जहांगीर खान तरीन को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और कलीदी शख्सियत और बहुत ही कलीदी साथी हैं, सियासी साथी जनाब इमरान खान के हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम शफ़क़त महमूद वफाकी वज़ीर तालीम भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब, आप हो गए, जहांगीर खान तरीन साहब हो गए। नाम अलहदा नहीं किया जा सकता आप लोगों का इमरान खान से। और अगर हम PTI की जद्दोजहद की बात करें, जिस सूरत हाल से इस वक्त जहांगीर खान तरीन गुजर रहे हैं, आपको क्या महसूस होता है? कामरान जी, मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई जहांगीर खान तरीन के जो कमेंट्स हैं वो सुन के, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रुकन होते हुए उनको इस चीज़ का कभी एहसास है या होना चाहिए कि 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक ये कि जो अवाम की रोज़मर्रा खुर्दोनोश की चीज़ें हैं, जब उनकी कीमत बढ़ती है और जब उनका अवाम जो है वो परेशान होती है उस वजह से, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रायोरिटी दे। और चीनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमतें जो है वो काबू में रखना बहुत मुश्किल था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से। तो इसलिए यह फैसला हुआ कि चीनी के ऊपर एक कमीशन भी बनाया गया और चीनी के मामलात की पूरी तहकीकात हो। और इसमें उन्होंने जो बड़े ग्रुप्स थे उनको पकड़ा, उनके ऊपर उनकी तहकीक की, और उसमें शायद 18 थे, जिनमें एक जहांगीर खान तरीन साहब का भी था, जो कि 20% जो पाकिस्तान की मजमूई शुगर के प्रोडक्शन है उसका 20% हिस्सा जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो नेचुरली जब आप इस सारे सेक्टर का एक जायजा लेंगे और उसकी तहकीक करेंगे, तो उसमें जो सबसे बड़ा आपका शुगर के जो एक लिहाज से आप कहें कि किंग हैं या सबसे बड़े जो उनके मैन्युफैक्चरर हैं, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते। और दूसरी चीज जो आई एम श्योर जहांगीर साहब को इस चीज का इल्म है
کہ رول آف لا ہمیشہ سے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم رول آف لا جو ہے یا قانون کی حکمرانی ہے وہ ہمارا اولین ایک نصب العین ہے. اور قانون کی حکمرانی کیا ہے کہ جو بھی چاہے اپنے قریب ہو، چاہے دور ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، ساروں کے لیے قانون برابر ہے. شفقت صاحب، پاکستان میں جو مہنگائی پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے دیکھی ہے، اس میں محض چینی کی قیمتیں تو نہیں بڑھی ہیں، اس میں تو آٹے کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، اس میں تو ٹماٹر کی قیمت بھی آسمان پہ پہنچی ہے، اس میں تو دالوں کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، اس میں تو تیل اور گھی کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں. تو صرف چینی کی قیمت تو نہیں بڑھی ہے، تمام چیزوں کی قیمت بڑھی ہے. تو ہر طرف کچھ اسی قسم کی کوئی ہمیں زبردست قسم کی کارروائی دیکھنے میں آتی، تو پھر لگتا تھا کہ یہ سب طرف ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اور کیا آپ کے خیال میں، آپ خود ماشاءاللہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو اس قسم کے کارروائی سے یہ قیمتیں جو ہیں، یہ مارکیٹ جو ہے وہ ریگولیٹ ہو جاتی ہے اور قیمتیں کم ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنی آپ نے اشیاء خورد و نوش کا ذکر کیا، بالکل ان کی قیمتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جو باقی تو آپ کہہ رہے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، یہاں پہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو مینیپولیٹ کیا گیا، اس کے لیے اس کو ذخیرہ اندوزی کی گئی، اس کے بعد سٹہ بازی کی گئی، خود ہی بیٹھ کے اس کی قیمتیں فکس کی گئی. ایک قیمت آج تھی، اس کو پھر خود ہی اگلے دن بڑھا دیا گیا. تو جو شوگر کی پوری ایک بے لاگ تحقیق ہوئی، اس میں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ سامنے آئیں. باہر جو شوگر بھیجی گئی اس کے بارے میں بھی آیا، سبسڈیز جو شوگر میں لی گئی اس کے بارے میں بھی آیا. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، اس کے بعد یہ تو ممکن نہیں تھا کہ جو اگر آپ اس سارے سیکٹر کی تحقیق کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جو باقی شوگر ملز ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے یا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ کی بھی یہ معلومات ہے، اور پرائم منسٹر نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا، اور یہ سب جو لوگ اسٹیٹ کو جانتے ہیں، کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ تمام اس انڈسٹری کے اندر جو بہتر کام کرتے ہیں، جو ڈسپلنڈ کام کرتے ہیں، جو سب سے آرگنائزڈ کام کرتے ہیں، یقیناً ان کا اس میں شمار ہوتا ہے. پرائم منسٹر خود اس کو کہہ چکے ہیں. مگر جو ایکشن ہوا ہے اس کا فوکس، اس کا تھرسٹ، اس کی ساری جو فوکس ہے وہ صرف ترین صاحب ہے. اور جو بڑے انفیمس لوگ ہیں اس ٹریڈ کے، جو کہ نامی گرامی بدنام لوگ ہیں، اور اب آپ کو کیا لیکن ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اس لیے اس میں جو پولیٹیکل ونڈکٹیونیس کی جو بات کی جا رہی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے. نہیں کامران جی، ونڈکٹیونیس کیسی؟ اگر میں آپ سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آج شوگر انکوائری ہو رہی ہوتی اور شوگر بیرنز جو ہیں ان کے ساتھ ان کو کسی کو اریسٹ کیا ہوتا اور جہانگیر ترین کی انکوائری نہ ہو رہی تھی، تو آپ ہی نے کہنا تھا کہ جناب یہ تحریک انصاف کے کیونکہ سیکرٹری جنرل رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے بڑے امپورٹنٹ رکن ہیں، اس لیے باقی انڈسٹری کی جو تحقیقات ہو رہی ہے، باقی جس انڈسٹری کی انکوائری ہو رہی ہے، لیکن جہانگیر ترین کی نہیں ہو رہی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کچھ جہانگیر ترین اسپیسیفک نہیں ہے. شوگر، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ 18 ایسی گروپس ہیں، شوگر گروپس، جن کی انکوائری ہو رہی ہے، جو کہ مین گروپس ہے، اور اس میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے. اس کے اندر میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ میں اس کی اندرونی تحقیقات کے بارے میں زیادہ مجھے ادراک ہو، لیکن اس کے بارے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے. مجھے آپ نے کہا کہ یہ جہانگیر ترین، کیا وجہ ہے کہ ہم کہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے یا ان کو آئسولیٹ کر کے ان کی طرف؟ کوئی وجہ نہیں ہے. اگر اس میں ہمیں نظر آتا کہ اسی قسم کا ایکشن، اسی قسم کی ایف آئی آرز 8-10 ملرز کے خلاف ہوئی تھی، ان کے خلاف ایسا ہی ایکشن ہوتا، تو یہ صرف عام لوگ نہیں کہہ رہے یا آبزرورز نہیں کہہ رہے، آپ کی پارٹی کا خود ایک اچھا خاصا بڑا گروپ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے کل ایک اچھی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ بینکنگ کورٹ گئے. دیکھیں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں، اور وہ رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سب سے بڑا جو گروپ ہے اور اس کے بارے میں جو ایک سرکاری ایجنسی کی تحقیقات ہوتی ہے اور سارے گروپس کے بارے میں ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری بے قاعدگیاں نظر آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں غلط نظر آتی ہیں، تو کیا یہ درست تھا کہ ہم ان کو اس بنیاد پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوتی کہ وہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل رہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی بات کی، کیونکہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اگر ہم اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن نہ لیں
اور ہم سمجھنے کی ضروری نہیں ہے. میری عرض یہ ہے کہ بالکل کریں, جہانگیر ترین صاحب پہ کریں, ایلیگیشن لگے FIA کی, جہانگیر ترین صاحب کورٹ پہ جائیں, اپنے آپ کو وہاں جو بھی ان پہ الزامات ہیں ان کو ثابت کریں. بالکل رول آف لا ایگزیکٹلی یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو اس ٹریڈ کی دراصل کالی بھیڑیں ہیں, بقول عمران خان صاحب کے موسٹ آرگنائزڈ کام شوگر کا صرف عمران خان صاحب نہیں کہتے, اور لوگ بھی کہتے ہیں وہ جہانگیر ترین کا ہی ہے. لیکن اس وقت سارا جو ملبہ ہے وہ جہانگیر ترین پہ گرا ہے, اور جو موسٹ انفیمس کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف ان کو ٹچ بھی نہیں کیا گیا. یہ ہے مسئلہ, وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کو کیوں کیا گیا. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کامران جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے آپ ایک ریزن دیں کہ جی ہمیں کوئی جہانگیر ترین سے کوئی دشمنی, ہمیں یا پارٹی کو یا عمران خان صاحب کو کوئی وجہ نہیں ہے ان کی دشمنی کی. یا تو آپ کہہ دیں کہ جی فلاں انہوں نے چیز کی اس لیے آپ اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان کے اوپر بھی کچھ الزامات ہیں اور ان کے اوپر FIR درج ہوتی ہیں, تو وہ جا کے کورٹ میں پروو کریں گے کہ وہ انوسنٹ ہے, اور وہ کورٹ ان کو یہی میں عرض کر رہا ہوں. پھر شفقت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ یہ اس شوگر میں سب سے ڈسپلن, سب سے بہتر کام کرنے والے, انکلوڈنگ پرائم منسٹر عمران خان, لیکن جو کالی بھیڑیں ہیں, جو موسٹ انفیمس ہیں لوگ, جو ان کا کام ہی اس کالے دھندے میں اپنے ہاتھ کالے رکھنا ہے, ان کو بھی کسی کو کچھ ایکشن ہو جاتا, کوئی بڑا کریک ڈاؤن میں ان کے نام آ جاتے ہیں, تو پھر بات بنتی. یہ ہے مسئلہ. نہیں دیکھیں وہ تو بالکل بنتی ہے اور بننی چاہیے اور ہوگا بھی. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو FIA نے تحقیقات کی ہے اس میں بڑے سیریس الزامات ہیں جہانگیر ترین صاحب کی, جو ڈیلنگز ہیں ان کے بارے میں, ان کے اکاؤنٹس کے بارے میں بے شمار چیزیں ہیں. اب میں کون ہوتا ہوں کہوں کہ کون کالی بھیڑ ہے یا کون نہیں ہے؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں ہمارے کولیگ رہے ہیں, اور میں اس کے بارے میں یہ کہوں کہ جی ہم نے کسی وجہ سے ٹارگٹ کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ تحقیق کریں گے ایک سیکٹر کی, اور اس سیکٹر کا جو سب سے بڑا, جو آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑا ڈیلر ہے یا پروڈیوسر ہے, اس سیکٹر کے پروڈیوسر کو اگر آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے تو آپ نے سر یہ نہیں کہہ رہے ہاتھ نہ لگائے, کہہ یہ رہے ہیں کہ جن کو ہاتھ نہیں لگایا ان کو ہاتھ بھی لگائیں. یہ نہیں کہہ رہے ان کو کیوں ہاتھ لگایا, بالکل نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جن کو ہاتھ نہیں لگایا ان کو کیوں نہیں لگایا. بھائی 20 کو لگایا, 80 کو کیوں نہیں لگایا؟ بالکل ان کو ہاتھ لگا لیں گے. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ احتساب تو ہمارا گھر سے شروع ہوگا. تو اگر لوگوں نے یہ دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہمارے بہت قریب ہیں, ہماری پارٹی کے ممبر ہیں, اگر ان سے احتساب شروع ہو سکتا ہے تو باقی کام بچیں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جہانگیر ترین کو کوئی سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ مجھے کچھ اعتراض ہے. یہ ایسے بالکل نہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے.